डॉक्टर फरत हाशमी साहिबा के मुस्तनद बयानात सुनने के लिए हमारे चैनल कुरानिक पल्स को सब्सक्राइब करें। यहाँ कुरान और हदीस की रोशनी में हकीकी रहनुमाई और रूहानी तरक्की के खजाने मिलेंगे। अभी जुड़ें और दीन को गहराई से समझें। आज हम बीमारी से शिफा की दुआएं पार्ट 2 करेंगे। इस सिलसिले में आज की आयत में इरशाद बारी ताला है, जो मुसीबत भी तुम्हें जमीन में और तुम्हारी जानों में पहुंचती है वो एक किताब में लिखी हुई है, इससे पहले कि हम उसे पैदा करें। बेशक ये अल्लाह पर बहुत आसान है, ताकि तुम अफसोस न करो उस पर जो तुमसे खो जाए, और तुम न इतराओ उस पर जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है। और अल्लाह किसी खुद पसंद बहुत फख्र जताने वाले को पसंद नहीं करता। इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी कुदरत की खबर दे रहा है कि जिस तरह उसने अपनी मखलूकात की पैदाइश से पहले ही अपनी मखलूक की तकदीर मुकर्रर की थी, वो पहले से ही जानता है कि इस दुनिया में क्या होने वाला है, जमीन पर या इंसानों पर क्या मुसीबत आने वाली है। हम नहीं जानते, लेकिन वो जानता है। ये उसके इल्म में है, और उसका ये इल्म लौह महफूज में लिखा हुआ भी है। यानी सिर्फ अल्लाह ताला के पास ही वो इल्म नहीं, बल्कि पूरी तरह रिकॉर्डेड है। ये काम अल्लाह ताला पर बहुत आसान है कि वो ये जान ले कि जो वो पैदा करने जा रहा है वो किस किस तरह फंक्शन करेगा, क्या काम करेगा, किस वक्त किस पर कौन सी चीज आएगी, और फिर ये कि क्या कैफियत होंगी, कैसे हालात होंगे, कैसे तब्दीलियां होंगी। ये सब कुछ लिखना अल्लाह ताला के लिए बहुत आसान है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हम मखलूक में और अल्लाह रब्बुल इज्जत में क्या फर्क है। यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला की कुदरत और ताकत कितनी ज्यादा है कि हर छोटी से छोटी चीज, एक जर्रे से जर्रे के बारे में इल्म, और आसमानों और पहाड़ों और इन तमाम चीजों के बारे में इल्म अल्लाह ताला के पास है, और लिखा हुआ भी मौजूद है। ये सब कुछ इसलिए बताया जा रहा है, यानी ये तो है एक हकीकत है, एक रियलिटी, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद बयान कर दी। ये हमें क्यों बताया जा रहा है? ताकि हम दुनिया में किसी भी चीज के खो जाने पर गम न करें, चाहे वो हमारी सेहत हो, या कोई किसी की जान हो, या कोई माल हो, या कोई फसलें हो, या इंसान की आमदनी का कोई जरिया हो। कोई भी चीज इंसान से खो जाए तो उसे तकदीर का हिस्सा समझकर उस पर सब्र करे, और जो नेमतें अल्लाह ताला हमें दे, यानी सिर्फ ये नहीं होता कि हमसे लिया ही जा रहा होता है, बल्कि साथ ही हमें बहुत कुछ दिया भी जा रहा होता है। तो जो नेमतें उसने तुम्हें अता की हैं उन पर गुरूर और तकब्बुर न करो, बल्कि शुक्र अदा करो, क्योंकि अल्लाह ताला किसी तकब्बुर करने वाले, गुरूर करने वाले, फख्र करने वाले को पसंद नहीं करता। इंसान के यही दो रवैये होते हैं कि जब उसे तकलीफ आती है तो जज़ा फज़ा करता है, और जब कुछ मिल जाता है तो आपे से बाहर हो जाता है। और ये दोनों रवैये अल्लाह ताला को पसंद नहीं, बल्कि इंसान को इन दोनों औकात में वो करना चाहिए जो अल्लाह ताला को पसंद है, और उसे ये याद रखना चाहिए कि ये तकदीर का एक हिस्सा है। अल्लाह ताला ने ये मेरे बारे में फैसला किया है कि इस वक्त जिंदगी के इस मोड़ पर मुझे इस तरह की बीमारी आए, या तकलीफ आए, या कोई चीज जाए, या फिर आए। अमूमन ये होता है कि हम तकलीफों को ज्यादा याद रखते हैं, उनका तज़किरा ज्यादा करते हैं, लेकिन जो नेमतें हमें मिली हैं उनको हम याद भी नहीं करते, गिनते भी नहीं, उन पर शुक्र भी कम अदा करते, उनका जिक्र भी नहीं करते। यानी आमतौर पर हमारी जो गुफ्तगू, इंटरेक्शन, कन्वर्सेशन, मैसेज एक्सचेंजिंग जो होती है वो तकलीफों पर मबनी, मसाइल पर मबनी, परेशानियों पर मबनी होती है। उसमें आमतौर पर इन चीज़ों का ज्यादा जिक्र होता है। लेकिन जिंदगी में हमने क्या अचीवमेंट्स की, हमें अल्लाह ताला ने किन किन नेमतों से नवाजा, क्या क्या हम पर रहमतें हुई, कैसे कैसे हमें मौक़े मिले, कैसी कैसी नेमतों में उसने रखा हुआ है, इसका तज़किरा या तो होता नहीं, या फिर होता है तो फख्र और गुरूर के अंदाज में होता है, अपना कारनामा बताया जाता है, और या फिर उसके जरिए दूसरों पर बर्तरी जताई जाती है, जबकि शुक्र अदा कम ही किया जाता है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, मा असाबा मिन मुसीबतिन फिल अर्द, कोई नहीं पहुंचती कोई भी मुसीबत जो जमीन को पहुंचती है। जमीन पर कौन कौन सी मुसीबतें आती हैं? जैसे बारिशों का ना होना और उसकी वजह से कहत साल, जमीन का बिल्कुल सूख जाना, या फिर जल्जलों का आना, या फिर खस्फ हो जाना, या पानी का जमीन में उतर जाना, या फिर सैलाब और तूफानों का आना, वबाओं का आना जैसे कोविड वगैरह जिससे इंसान मुतासर होता है, या जमीन पर लड़ाइयाँ और झगड़े और फसाद और जंगें जैसे यूक्रेन में आजकल हो रही है, या और जगहों पर फितने फसाद फैले हुए हैं। तो ये सब कुछ अल्लाह ताला के इल्म अज़ली में था, यानी शुरू से ही अल्लाह ताला को पता था कि मैं इस जमीन पर इंसान को पैदा करूंगा
اور ان کی مختلف چیزوں سے آزمائش کروں گا، اور یہ چیزیں زمین پر ہوں گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا علم سابق ہے، یعنی الا فی کتاب من قبل ان نبرأها او فی انفسکم ولا فی انفسکم، اور نہ تمہارے نفسوں میں کوئی تکلیف آتی ہے، یعنی انسان کی جان پر۔ تو صحت کے سلسلے میں یہ آیت میں نے اس لیے اختیار کی ہے کہ ہم یہ جانیں کہ ہم جو بیمار ہوتے ہیں، ہمیں کسی قسم کی جو تکلیف آتی ہے، جو ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے نفس پر، یعنی چاہے وہ نفسیاتی تکلیف ہو، جو روحانی ہو، کوئی جسمانی ہو، ذہنی ہو، کسی بھی قسم کی کوئی کرب اور بے چینی اور انگزائٹی اور ڈپریشن اور کوئی بھی چیز جو انسان کے اوپر وارد ہوتا ہے، یا کسی چیز کے کھو جانے سے انسان کو جو تکلیف اور پریشانی آتی ہے، یا اپنے کسی پیارے کے اوپر جو دکھ تکلیف آتا ہے اس کی وجہ سے جو تکلیف لاحق ہوتی ہے، یہ سب کے سب، یا پھر یہ کہ انسان کہیں سے گر جاتا ہے، یا کوئی چوٹ لگ جاتی ہے، یا پھسل جاتا ہے، یا کسی وبا کا شکار ہو جاتا ہے، یا انسان کے جسم میں کسی قسم کا کوئی اضطراب، حتیٰ کہ کوئی خارش ہوتی ہے، یا پھر کسی طرح کی کوئی چبھن سی ہو جاتی ہے، یا کوئی پین شروع ہو جاتی ہے، کوئی بھی چیز جو ہمارے جسم میں ہوتی ہے یہ اللہ کے علم میں ہوتی ہے اور اللہ کے اذن سے ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کس انسان کو کس وقت کیا لاحق ہوگا، اور پھر اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتا ہے کہ وہ اس وقت کس طرح ریاکٹ کرے گا، اور یہ پھر جو ہم ریاکشن ہو جاتا ہے پھر یہ ہمارے اعمال نامے میں لکھ لیا جاتا ہے، اور پھر اس کے مطابق ہمیں جو بھی بدلہ ہوگا وہ دیا جائے گا۔ اور یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے، کہ انسان کرتا کیا ہے۔ یعنی اگر آپ کسی بھی چیز کو آبزرو کریں، بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ کسی پیٹ کو آپ دیکھتے ہیں یا کوئی کیڑا مکوڑا دیکھتے ہیں تو آپ آبزرویشن شروع کر دیتے ہیں کہ اچھا میں اس کی طرف یہ چیز پھینکتی ہوں یا میں اس کو چھیڑتی ہوں تو یہ کرتا کیا ہے، تو یہ پھر آپ کہتے ہیں یہ ادھر جائے گا، یہ یوں کرے گا، یوں کرے گا، تو آپ اس کو دیکھ دیکھ کے ایک طرح سے بعض اوقات انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، یا تو ہم سب اسی طرح کیڑے مکوڑوں کی طرح زمین پر جو بھی اچھے برے ایکشن کر رہے ہیں نا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں ہے۔ کسی ہمارے ایکشن پہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور کسی ہمارے ایکشن پہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، لیکن بہرحال وہ سب کچھ اس کے علم میں کچھ بھی چھپا ہوا نہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرشتے بھی مقرر کر رکھے ہیں، ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی جان ایسی نہیں جس پر ایک نگران نہیں کھڑا، وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ کرتا کیا ہے انسان، اور پھر کرامن کاتبین لکھے چلے جا رہے ہیں اچھا برا جو بھی ہم کرتے ہیں۔ تو یہاں پر فرمایا الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، وہ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے اس سے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کریں۔ ہاں کا مطلب مصیبت ہے، یعنی نبرأها اس تکلیف کو پیدا کریں۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہ زمین کی طرف جا رہی ہے بات، یا نفس کی طرف، کہ اس زمین کو پیدا کرنے سے پہلے یا اس انسانی جان کو پیدا کرنے سے پہلے۔ یعنی قرآن مجید کی یہ بلاغت ہے اور ایک خوبصورتی ہے کہ اس کے اندر اتنی وسعت آ جاتی ہے، ایک ہی ضمیر ہے اور اس میں انسان کی سوچ کی جہت کھلتی ہے کہ ہاں کی ضمیر نفس کی طرف لوٹ رہی ہے، ہاں کی ضمیر ارض، یہ سب مؤنث ہے، اور ہاں کی ضمیر مصیبت کی طرف جا رہی ہے۔ یعنی اس سے پہلے کہ مصیبت آئے، اس سے پہلے کہ زمین پیدا ہو، اس سے پہلے کہ انسان پیدا ہو، یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے، یعنی خیر و شر سارا سب کچھ لوح محفوظ میں محفوظ ہے۔ اور یہ تقدیر جو ہے یہ اللہ کا ازلی علم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا علم کے اعتبار سے احاطہ کر رکھا ہے، کوئی چیز بھی اللہ کے علم سے باہر نہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ۔ اب آپ جب بیمار ہوتے ہیں، پریشان ہوتے تو آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی حالت کا واسطہ دے کے بھی دعا کر سکتے کہ یا اللہ تجھے تو پہلے سے ہی پتا ہے کہ میرے اوپر کیا آنا ہے، اور تجھے تو پہلے سے ہی پتا ہے کہ میں کتنی کمزور ہوں، اور تو میرے حال کو جانتا ہے، اور تو میری تکلیف کو جانتا ہے، تو مجھ پہ رحم فرما۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے انسان اس طریقے سے بھی دعا کر سکتا ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت علم کا واسطہ دے کر، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کا واسطہ وسیلہ دے کر بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، جیسے انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ بس اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بات کر دی، اللہ تعالیٰ کی اس صفت کی بات کر دی کہ آپ تو بہت زیادہ رحم فرمانے والے ہیں۔ یعنی مطلب کیا ہے؟ اگر کسی کو کہا جائے آپ تو بہت سخی ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہنے کا؟ یہ تعریف کوئی کیوں کر رہا ہے کسی کی؟ تاکہ وہ اپنی سخاوت کا اظہار کرے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ سے ہم یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا جب ذکر کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو اس کے مالک ہیں، اور
آپ کر سکتے ہیں. تو یہ چیز اگر انسان اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچے تو ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز. لا عالم انت یعنی وانت علام الغیوب، میں نہیں جانتا، تو جانتا ہے، اور تو علام الغیوب ہے. قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے، جب سے پیدا ہوا جب تک ختم ہوگا، سب کچھ اس کے علم ہے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ایک واضح کتاب میں، ایک کھلے رجسٹر میں ریکارڈ رکھا ہوا ہے. اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے مخلوقات کی ترتیب لکھی گئی. اب آپ سوچئے ان چیزوں پر جب آپ ایمان لے آتے ہیں، تقدیر پر ایمان لاتے ہیں، اور تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے، اور کوئی شخص اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا جب تک اسے یقین نہ ہو جائے کہ اسے جو چیز پہنچی ہے وہ اس سے خطا نہیں ہو سکتی تھی، اور جو چیز خطا ہو گئی ہے اس سے وہ اسے پہنچ نہیں سکتی تھی. اب یہ جو ہمارا ایمان ہے، اس کی بنا پر اگر آپ کو کوئی تکلیف آ جاتی ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے، کوئی چیز چھو جاتی ہے، لگ جاتی ہے، ٹکرا جاتی ہے، کچھ ہو جاتا ہے، تو بجائے غصے میں آنے کے، فرسٹریشن کا شکار ہونے کے، آپ کے چہرے پہ اسمائل بھی آ سکتی. یہ تو ہونا تھا، یہ لکھا ہوا، یہ اپنے وقت پہ پہنچ گیا مجھ تک، اب اللہ ہی اس کو دور کرنے والا ہے. جس کے اذن سے یہ تکلیف آئی ہے اسی کے اذن سے شفا ہوگی. جس کے اذن سے یہ مشکل میں مبتلا ہوں، وہی اس کو ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو اس کو اللہ کے سوا کوئی بھی دور نہیں کر سکتا. فلا کاشف لہ الا ہو، یہ یقین ہونا چاہیے پورا. جو جتنا زیادہ یہ یقین ہوگا کہ فلا کاشف لہ الا ہو، کہ اللہ ہی اس کو تکلیف کو دور کرنے والا ہے، اس کو کھولنے والا ہے، تو اتنا ہی زیادہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے، اتنے یقین کے ساتھ اسی کی طرف لوٹیں گے، اسی کے در پہ جائیں گے، اسی کے آگے سر جھکائیں گے، اسی کو پکاریں گے، اسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے، اسی کو مختلف چیزوں کا واسطہ وسیلہ دیں گے جو مشروع ہے یا جس کی اجازت ہے ہمیں. تو اس طرح اللہ تعالیٰ سے تعلق اور زیادہ مضبوط ہو جائے گا. پھر فرمائے ان ذالک علی اللہ یسیر. ہمیں لگتا ہے کتنا مشکل کام ہوگا، یہ کتنا بڑا کام ہے یہ سب کچھ، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے لیے تو یہ کچھ بھی مشکل. سبحان اللہ، یعنی اس کی قدرت اس سے بھی کہیں زیادہ ہے کہ وہ ان سب چیزوں کا علم رکھے. اور ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے؟ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تم کھو جانے والی چیز پہ افسوس نہ کرتے رہو، تم سے غم دور کرنے کے لیے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر انسان تقدیر کے معاملے کو سمجھ جائے اور اس بات کو سمجھ جائے کہ یہ کسی وجہ سے آئی ہے تکلیف مجھ پر، اللہ تعالیٰ یا تو مجھے ریسٹ کروانا چاہتا ہے، یا مجھے کچھ سکھانا چاہتا ہے، یا یعنی کوئی بھی ایسی وجہ ہو سکتی ہے کہ جو مجھے علم نہیں، لیکن کیونکہ اس کا کوئی بھی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں، یہ بھی ساتھ ہی یاد رکھنا چاہیے کہ یعنی ایسا نہیں کہ وہ اندھا دھند بس کسی کو سزا دے رہا اور کسی کو کچھ جزا دے رہا اور کسی کو فائدہ اور کسی کو نہیں. ایسا نہیں ہے. ہر تکلیف کے پیچھے ایک حکمت، کوئی وجہ ہے. اس نے آپ کو کوئی اسپیشل چائلڈ دیا ہے، کوئی حکمت ہے اس کے پیچھے، کوئی وجہ ہے کہ اس نے آپ کو اس کام کے لیے چنا ہے. اسی طرح اگر کوئی اولاد کی طرف سے یا والدین کی طرف سے، کسی پیارے کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس میں کوئی حکمت ہے. تو اگر انسان ایمان لے آئے تقدیر پر تو پھر غم ہلکا ہو جائے. وجہ بتا دی گئی کہ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا، تاکہ تم افسوس نہ کرتے رہو، غمگین نہ رہو، عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، جو تم سے فوت ہو گیا، یعنی جو تم سے چلا گیا. تمہاری صحت چلی گئی، تمہاری جوانی چلی گئی، تمہاری ہمت چلی گئی، تم سے کام کا چانس چلا گیا. اللہ کو یہی منظور، آگے موو فارورڈ، آگے چلو، آگے چلو. جو کھونا تھا ہو گیا، اب اس کے پیچھے جان ہلکان نہ کرو. جو ہونا تھا ہو گیا، اب اپنی زندگی کو آگے لے جاؤ، آگے کی طرف دیکھو، اچھی امید رکھو اور حوصلے میں رہو، کیونکہ یہ تو ہونا ہی تھا. کیونکہ انسان ہمیشہ عافیت میں نہیں رہ سکتا، ہمیشہ خوشحالی میں نہیں رہ سکتا، ہمیشہ رزق کی فراوانی میں نہیں رہ سکتا. یہ کمی بیشی ہوگی، اور جب ہو تو انسان اگر صرف اتنی بات سوچ لے کہ لکھا ہوا تھا، یہ تو ہونا تھا، مکتوب لکھا ہوا تھا، اور اللہ نے کیوں لکھا، پھر انسان اللہ سے بحث نہیں کرتا، اللہ کے علم اور اللہ کی قدرت کو چیلنج نہیں کرتا، بلکہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھتا. آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر اعتراض کرنا کس کا کام تھا؟ جانتے ہیں نا ہم، یہ شیطان کا کام تھا. تو پھر ہم کتنے مزے سے مختلف چیزوں پر اعتراض شروع کر دیتے، واضح طور پر شیطان کے نقش قدم پر چل رہے ہوتے، واضح کلیئر کہ اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، یہ میرے وائی می، یہ کیوں ایسا کیا. یہ آپ یاد رکھیں کہ یہ کیا ہے، یہ دراصل شیطان کے قدموں پر چلنا ہے، اس کی پیروی کرنا ہے، اس کے پیچھے جانا ہے. اور پھر دوسرا رویہ جو شیطانی رویہ ہوتا ہے، انا خیر منہ، وہ کیا ہے؟ تکبر والا.
اور یہ تکبر والا رویہ یہ بھی اللہ کو ناپسند، یہ دونوں شیطانی رویے اللہ کو ناپسند ہیں۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اس پہ مت خوش ہو، مت اتراؤ، مت اکڑو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، یعنی اپنی کسی بھی اسکل پر، اپنی کسی ذہانت پر، اپنی کسی قابلیت پر، اپنے کسی کارنامے پر، اپنی کسی کامیابی پر۔ کیونکہ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جب ہم یعنی ذرا سی دوسروں سے کوئی بہتر کام کر لیتے ہیں تو پھر ہم دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے زیادہ اچھا پکانا آتا ہے، مجھے زیادہ اچھا پڑھانا آتا ہے، مجھے زیادہ اچھا فلاں کام آتا ہے، یعنی کوئی بھی جو کام اپنی چاہے قابلیت ہو، یا میرے پاس یہ زیادہ اچھا ہے، میرے بچے زیادہ خوبصورت ہیں، میرے بچے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، میرا گھر زیادہ اچھا ہے، میرا یہ، یعنی انسان کو جتنی بھی نعمتیں ملی ہیں پھر انسان ان پر اترائے نہیں، فخر نہیں کرے۔ اور اترانا کیا ہوتا ہے اور تکبر کیا ہوتا ہے؟ دوسروں کو حقیر سمجھنا۔ اپنی خوشی کا اظہار منع نہیں ہے کہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے دیا، اگر اللہ نے دیا، اچھا لباس آپ نے پہنا ہے، اچھا گھر بنایا ہے آپ نے، اچھی گاڑی خریدی ہے آپ نے، کوئی حرج نہیں۔ کل بھی ہم نے حدیث پڑھی تھی کہ ایک نیک انسان کے لیے مال جو ہے وہ نقصان دہ نہیں ہے، کیونکہ وہ ہر چیز پر اللہ کا شکر ادا کرتا رہے گا اور ان نعمتوں میں دوسروں کو شریک کرتا رہے گا، ان نعمتوں کو پا کر خیر اور بھلائی کے کام کرے گا۔ تو یاد رکھے، انسان یاد رکھے کہ اس دنیا میں انسان کو نعمتیں بھی ملیں گی اور تکلیف بھی آئے گی، لیکن ہر حال میں مطلوب اور مقصود کیا ہے کہ انسان اللہ کا بندہ بن کر رہے۔ اکرمہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے فرمان اسی آیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہر شخص غمگین ہوتا ہے اور خوش ہوتا ہے، لیکن مومن اپنی مصیبت پر صبر کرتا ہے اور خوشحالی پر شکر کرتا ہے۔ اس آیت کو ایک بات یاد رکھیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر ہر چیز لکھی ہوئی ہے تو انسان کوشش نہ کرے، نہیں، کوشش بھی کرنا اللہ کے اذن سے ہے اور اللہ کا حکم ہے اور ہمیں اس پر ابھارا گیا ہے۔ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ تمہیں کوشش کرنا، کیونکہ ہمیں تو نہیں پتا نا آگے کیا لکھا ہوا ہے، ہمیں نہیں پتا، تو ہمیں جو نعمتیں ملی ہیں اور جو وسائل ملے ہیں اور جو جسمانی قوت ملی ہے اس کے ساتھ اس دنیا میں رہتے ہوئے احرص علی ما ینفع، جو چیزیں فائدہ دیتی ہیں ان کی حرص کرے، انسان اپنی صحت کا خیال رکھے، انسان اپنے لیے وہ تمام وسائل اختیار کرے، چاہے ایکسرسائز ہے، چاہے بریدنگ ہے، چاہے ہیلدی ڈائٹ ہے، یا جو بھی، یا پھر اگر بیمار ہوتا ہے تو علاج کرتا ہے، تو یہ انسان کے پارٹ پر ہے اور اس کو کرتے رہنا چاہیے۔ لیکن کچھ چیزیں کرتے رہنے کے باوجود بھی الٹ ہو جاتی ہیں، تو وہ پھر انسان کو یہ یاد رہے اس وقت کہ یہ ہونا تھا، کیونکہ انسان اس وقت زیادہ پشیمانی کا شکار ہوتا ہے، میں تو اتنی زیادہ کیئرفل ہوں اپنے ڈائٹ کے بارے میں نے تو کبھی شوگر استعمال نہیں کی تھی، یہ مجھے یہ بیماری کہاں سے آ گئی، اور یہ لکھا تھا اللہ، اس کی حکمت اللہ کو پتا ہے کہ اس نے آپ کی یہ بیماری کیوں بھیجی اور اس کے ذریعے آپ کو کیا سکھانا تھا، یا اس کے ذریعے آپ کے کتنے درجات بلند کر، تو یہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ احتیاط بھی برتنی ہے بیماری سے بچنے کے لیے، اور اگر آ جائے تو علاج بھی کرنا ہے، اسباب اختیار کرنے ہیں، لیکن اس سارے آزمائش کے عرصے میں اللہ سے راضی رہنا ہے۔ واللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تعالیٰ کسی ایسے بندے کو پسند نہیں کرتا جو اپنے عمل میں غرور کرے اور اپنے قول میں فخریہ زبان استعمال کرے، فخر کرے، یعنی عمل میں ایسا لباس پہنے جو گھسیٹ گھسیٹ کے چلے، یا ایسی چال چلے، یا پھر یہ کہ باتوں میں ایسی ایسی باتیں کرے کہ جس سے جو دوسروں کو ہرٹ کرنے والی ہوں اور شیخی بگاڑنے والی ہوں۔ تو بے صبرہ کرنے والا غم اور سرکش کرنے والی خوشی جو ہے، ان دونوں کی ممانعت کی گئی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس جب زیادہ مال لایا گیا، یعنی آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فتوحات کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، بہت سی جگہوں سے غنائم وغیرہ آ رہے تھے، حضرت ابو بکر کے زمانے میں اور زیادہ بڑھ گیا، حالانکہ صرف 2 سال ہی تھے۔ تو جب زیادہ مال آیا آپ کے پاس تو انہوں نے کہا، اے اللہ، ہم طاقت نہیں رکھتے مگر یہ کہ ہم اس بات پر خوش ہوں جو تو نے ہمارے لیے مزین کیا ہے، یعنی ہمیں مال اچھا لگتا ہے، کوئی چیز ملتی ہے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ اب یہ ہے کہ کیا وہ کوئی بری چیز تھی کہ جس سے وہ یعنی جس کا وہ ذکر کرے؟ نہیں، وہ اس بات کا ذکر کرے کہ اللہ یہ ہمارے اندر آپ نے رکھ دیا ہے کہ جن زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر یہ مال کی محبت ہمارے اندر رکھ دی گئی اور ہمیں اس سے خوشی بھی ہوتی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس سے مراد وہ خوشی ہے، اس طرح خوش ہونا منع ہے کہ جو انسان کو تکبر اور سرکشی کی طرف لے جائے، ورنہ مال کے ملنے پر، نعمت کے ملنے پر، اپنی پسند کی چیز ملنے پر انسان کو کبھی بھی غمگین نہیں ہونا چاہیے بلکہ خوش ہونا چاہیے، اور یہ خوشی کرنا کوئی بری بات نہیں ہے،
یعنی خوشی کے موقع پر خوش ہونا اس میں کوئی برائی نہیں ہے، کیونکہ ہم کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ہر وقت بس ایک ایسی حالت میں رہتے ہیں کہ نہ کسی خوشی کے موقع پہ خوش ہوتے ہیں، نہ کسی غم کے موقع پہ غمگین ہوتے ہیں، ہم نیک پارسا نہیں۔ اگر خوشی کی کوئی چیز ہے، کوئی نعمت ملی، خوشی کا اظہار کرے، فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، بس لمٹ کے اندر، اس سے اوپر نہیں جانا کہ تکبر شیخی بگارنا شروع ہو جائے یا آپ دوسروں کو نیچا کرنا شروع کر دیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ غم کا موقع ہو، کوئی پیارا جدا ہو جائے، کوئی تکلیف ہو اور ہم غمگین نہ ہو؟ یعنی کیا ہم پتھر دل ہیں اور سینے میں دل نہیں ہے، ہم محسوسات اور جذبات سے عاری ہو جائیں؟ یہ نہیں کہا گیا۔ ہم غمگین بھی ہوں، ہمیں اجازت ہے غم کرنے کی، ہم غمگین ہوں، ہمیں اجازت ہے آنسو بہانے کی، لیکن حد سے باہر نہیں نکلنا، منہ سے کچھ نہیں نکالنا، اونچی آواز سے نہیں رونا، کوئی شکوہ شکایت نہیں کرنی اللہ تعالیٰ سے۔ اسی طرح بیماری ہے، بیماری میں تکلیف ہے، کوئی پین ہے، کوئی ایسی چیز آ گئی ہے کہ جو ڈاکٹرز کہتے ہیں علاج ہی کوئی نہیں ہے، بس اب آگے کی تیاری کرو، تو ایسے میں بھی مایوسی نہیں، غم ہے، مایوس نہیں ہونا۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے انبیاء جو ہیں وہ تکلیف کے موقع پر تکلیف محسوس کرتے ہیں لیکن اللہ ہی کو پکارتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو آپ دیکھیں کہ کتنے سال ایک تکلیف میں حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں مبتلا رہے، لیکن مایوس نہیں ہوئے ایک دن کے لیے بھی۔ جب بنیامین بھی وہاں رہ گئے تو کیا کہتے ہیں، امید ہے کہ میرا رب سب کو ہی لے آئے گا۔ سبحان اللہ، ایسے موقع پر سالوں سال گزر گئے یوسف علیہ السلام کو کھوئے ہوئے، اور دوسرا پیارا بیٹا بھی کھو گیا، یعنی چلا گیا ان کے نگاہوں کے سامنے سے، لیکن ان یأتینی بہ جمیعا، اللہ سب کو ہی لے آئے گا۔ یہ اتنی بڑی بات کون کہہ سکتا ہے؟ وہی جس کو اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہو، وہ صرف حالات کو نہ دیکھ رہا ہو کہ نہیں میں تو، میرا یہ اندازہ ہے، جو کچھ یہ ہو رہا ہے اس کا نتیجہ تو یہی نکلے گا۔ کئی لوگ بہت ججمنٹل ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں سے کچھ نکال کے نتیجہ جمع تفریق کر کے تو دوسرے کو کوئی بری خبر سنا دیتے ہیں، یا پھر یہ اتنے سال گزر گئے اس چیز کو، اب تو پھر اب سوچنا ہی چھوڑ دو، اب کیا اس بارے میں سوچنا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کبھی بھی کچھ کر سکتا۔ اور جب یوسف علیہ السلام کھوئے ہیں اور غم اپنی جگہ ہے، لیکن بچوں کو کہتے ہیں یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف ولا تیأسوا من روح اللہ، بچوں میرے پیارے بچوں جاؤ یوسف کو تلاش کرو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ آخر دم تک کوشش، اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر کوشش کیا کرتے تھے، بیماری کتنی بھی زیادہ ہو، حد سے بڑھ جائے، ڈاکٹر جواب دے جائیں۔ اور کل آپ کو نورین جو ایک لیونگ میریکل ہے، آپ کو اس کی اپنی زبانی سننے کا موقع ملا کہ کس طرح سانسیں اکھڑنے لگتی تھی اور کس طرح ڈاکٹرز بالکل یعنی کہ ہوپلیس ہو گئے تھے، لیکن کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بالکل ایک نئی زندگی دی، اور کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بولنے کی قوت لوٹائی، سننے کی لوٹائی، دیکھنے کی لوٹائی، جو کہ اس بیماری میں ساری کھو گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کچھ بھی لوٹا سکتا ہے، اس لیے بیماری کتنی بھی شدید ہو کبھی بھی مایوس نہ ہو، مایوسی نہیں، امید رکھیں میں ٹھیک ہو جاؤں گی، انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤں گی۔ اور اگر اللہ کی تقدیر نافذ ہونی ہے تو ایک دن تو نافذ ہونی ہے، ایک دن تو دنیا سے جانا ہی ہے، اور سبھی نے جانا ہے۔ تو بہرحال یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے ہر چیز تقدیر کے ساتھ ہے، اور کوئی چیز تقدیر سے سبقت نہیں کر سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تقدیر سے کوئی چیز سبقت کر سکتی تو وہ نظر ہے، نظر لگنا۔ ہماری عمر، رزق، عمل سب کچھ تقدیر سے ہے، آزمائش کا آنا بھی تقدیر سے ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا تو ان کے ساتھ ہی ان کی تقدیر کو بھی بنایا، ان کی عمروں کو تقدیر کے مطابق تقسیم کیا، ان کے رزق کو تقدیر کے مطابق تقسیم کیا، اور آزمائش اور صحت اور تندرستی کو بھی تقدیر کے مطابق تقسیم کیا۔ بیماری بھی تقدیر سے ہے، یعنی ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی بیماری آئی ہے تو یہ میرے مقدر میں لکھی ہوئی تھی۔ اسی طرح کسی کا عقل مند ہونا اور بے وقوف ہونا یہ بھی تقدیر کا حصہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز تقدیر سے وابستہ ہے، یہاں تک کہ فہم و فراست اور بے بسی بھی۔ پھر موت کا وقت اور جگہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کی موت کسی زمین پر مقرر ہوتی ہے تو اسے وہاں جانے کی حاجت پڑ جاتی، جب وہ اپنے اینڈ مقام پہ پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روح قبض کر لیتا ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ کتنے لوگ پلین میں فوت ہو جاتے ہیں، اچھے بلے صحت مند سوار ہوتے ہیں لیکن اتر نہیں سکتے، ان کی موت وہاں لکھی ہوتی ہے، اور قیامت کے دن وہ زمین کہے گی اے مالک یہ تیری امانت حاضر ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ احتیاط کرنا توکل کے منافی نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں تقدیر میں جو ہوگا نہیں ہمیں کوشش نہیں کرنی چاہیے، کوشش بھی کرنی چاہیے اور احتیاط بھی کرنی چاہیے۔ مطرف کہتے ہیں کسی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اونچے پہاڑ پر چڑھ کے خود کو نیچے گرائے اور کہے میری تقدیر میں یہ لکھا تھا،
کہ بہت سے لوگ خودکشی کو کہتے ہیں جب تقدیر میں خودکشی لکھی تھی تو اس نے کر لیا، اب اس پہ کیا الزام؟ تو یہ نہیں ہے. اللہ نے انسان کو جو اپنا اختیار بھی دیا ہے، لیکن تقدیر کیا ہے کہ اللہ کو پہلے سے، تقدیر کا مطلب تھا اندازہ کرنا. اللہ کو پہلے سے ہی پتا تھا، اللہ کا اندازہ تھا، درست اندازہ تھا کہ یہ شخص، اس کو یہ اور یہ مشکل آئے گی اور یہ اس کا جو حل ہے وہ خودکشی میں ڈھونڈے گا. یہ اللہ کو پہلے سے پتا تھا. تو اللہ تعالیٰ کو بلیم نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ نے اس کے اوپر زبردستی لکھ دیا کہ نہیں تم ضرور خودکشی کرو. یہ اللہ کا علم ہے. تقدیر کیا ہے؟ اللہ کا علم ہے کہ اللہ کو پہلے سے ہی پتا ہے کہ لوگ کس طرح بہیو کریں گے، اپنے جو ان کو جو چیزیں ان کو دی گئی ہیں، جو وسائل ان کو دیے گئے ہیں، جو زندگی ان کو دی گئی ہے، وہ اس کے ساتھ کیا کریں گے. تو انسان کو احتیاط کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، بچاؤ اختیار کرنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے. لیکن اگر کوئی تکلیف آ جائے تو یہی سوچنا چاہیے کہ یہ میرے لیے میری قسمت میں تھی، یہ مجھے ملنی ہی تھی. اور مومن کا رویہ کیا ہوتا ہے جب کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو وہ سوچتا ہے کہ اللہ کا اذن تھا، اس میں کوئی حکمت ہے، اور وہ اس بات کو نہیں بھولتا کہ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. آپ ان سے کہیے ہمیں اگر کوئی مصیبت آئے گی تو وہی آئے گی جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ رکھی، وہی ہمارا سرپرست ہے، اور مومنوں کو اللہ پہ توکل کرنا چاہیے. توکل اسباب کے منافی نہیں، یا اسباب توکل کے منافی نہیں. یعنی اگر آپ توکل کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اسباب اختیار نہ کریں، اور اگر آپ اسباب اختیار کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ توکل نہ کریں اور اسباب پہ بھروسہ کر بیٹھیں کہ میرے پاس سب کچھ ہے، میں کر لوں گی. نہیں، اللہ کے اذن سے ہی ہوگا. میرا بھروسہ اللہ پہ، اللہ مجھ سے کروائے گا، میں کوشش کروں گی، کروائے گا اللہ. دوسری بات یہ، بیماری آ جائے، تکلیف آ جائے تو اللہ ہی کو پکاریں، فوراً دعا مانگیں، اس کی طرف رجوع کریں. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، بھلا کون ہے جو لاچار کی فریاد رسی کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے. پھر اسی طرح سورۃ الانعام میں آتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے تو اس کے سوا اسے کوئی دور کرنے والا نہیں، تو پھر اس سے دعا کرنی چاہیے نا کہ وہ اسے دور کر دے. اور اگر وہ تمہیں کوئی خیر پہنچائے تو ہر چیز پہ خوب قدرت رکھنے والا نہیں، وہ کر سکتا ہے، لہٰذا پھر اسی کی طرف جائیں، اسی سے مانگیں اور زیادہ مانگیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کو دعاؤں کی کثرت کر دینی چاہیے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ. اور پھر پورا بھروسہ اللہ پہ ہونا چاہیے، کسی ڈاکٹر پر، کسی انسان پر نہیں کہ یہ کر دے گا میرے لیے. کہ ان انسانوں کی کوشش بھی اللہ کے اذن سے کامیاب ہوتی ہے. انسانوں کو عقل کس نے دی؟ جس عقل کے ساتھ وہ دوائیں استعمال کرتے، وہ جو دوا بنی ہے وہ کس نے پیدا کیا؟ وہ سارا سبسٹنس جو تھا، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے. تو اللہ ہی کو کافی سمجھے، اور پھر اللہ ہی طبیب ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کہ حالات بہتر ہونے کے لیے انتظار کریں صبر کے ساتھ. آپ دیکھیں تکلیف آتے ہوئے پتہ نہیں چلتا، اچانک ہی گلا پکڑا جاتا ہے، اچانک ہی کہیں چوٹ لگ جاتی ہے اچانک، لیکن جاتے جانے میں ٹائم لگتا ہے. ہر بیماری کے جانے میں، یعنی میریکلز اب الگ ہوتے ہیں، لیکن یعنی جو اسباب کے تحت جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں ان کا اپنا ایک وقت مقرر ہوتا ہے. کیونکہ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے، بس یہ ہے کہ اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا کہ کون سا کام کب ہوگا. پھر یہ کہ مومن تکلیف آنے پر، بیماری آنے پر مایوس نہیں ہوتا، مایوسی نہیں، کیونکہ اس کا رب رحیم ہے، ارحم الراحمین ہے. کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے آپ پر رحمت کرنا لازم کر لیا ہے. پھر اگر بیماری طویل بھی ہو جائے تو گھبرانا نہیں، کیونکہ انسان کے گناہ جھڑتے رہتے ہیں اور اس کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں اپنے مومن بندے کو آزماتا ہوں اور وہ تیمارداری کرنے والوں کے سامنے میرا شکوہ نہیں کرتا تو میں اس کو اپنی قید سے آزاد کر دیتا ہوں، یعنی جلد شفا دے دیتا ہوں. اس میں ایک نفسیاتی پہلو بھی ہے اس کا. آپ جتنا زیادہ بیماری کا تذکرہ کرتے ہیں اور ہر آنے والے کے سامنے بار بار بیماری، تو وہ چیز آپ کے اندر ایک راسخ سی ہو جاتی ہے، ایک نفسیاتی اثر بھی ہوتا ہے، اور چیزیں ویسے ہی پھر ہونے بھی لگتی ہیں. لہٰذا اگر ڈاکٹر کے سوا کسی کو اپنی بیماری کی لمبی چوڑی تفصیلات نہ بتایا کریں. یعنی کچھ لوگ تو اتنی منظر کشی کرتے ہیں کہ دوسروں کو بیزار بھی کر دیتے. دوسرے کیا کریں گے اتنی باتیں سن کے آپ؟
اچھی باتیں کریں، دل خوش کریں. ہاں اگر ڈاکٹر پوچھتا ہے تو آپ اس کو ضرور ڈیٹیل سے بتائیں کہ اس کو آپ کی بیماری سمجھ آئے اور وہ آپ کو صحیح دوا تجویز کر سکے. لیکن ہر ایک کے سامنے پٹاری کھول کے نہیں بیٹھتے کہ ایسے بھی ہوتا ہے اور ایسے بھی ہوتا ہے. اچھا پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہر کوئی دل پسند مشورے دیتا ہے اور پھر طرح طرح کی آپ کو مفت دوائیں بتاتا ہے کہ یہ بھی کر لو، وہ بھی کر لو، فلاں چیز کر لو، فلاں چیز کر لو. اچھا اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ بیک وقت ساری برمار کر دیتے ہیں ہم اور پھر نہ کہیں کبھی نہیں رہتے. اس لیے صرف سمجھدار شخص کے سامنے، کسی عقل مند انسان کے سامنے، کسی تجربہ کار شخص کے سامنے، کسی ڈاکٹر کے سامنے بات کرنی چاہیے جس سے آپ کو توقع ہو کہ یہ میری کچھ رہنمائی کر سکتا ہے. شفا اللہ کے ہاتھ میں، شفا اس نے نہیں دینی مجھے، لیکن یہ رہنمائی کرے گا. تو رہنمائی کرنے والے شخص کے ساتھ اگر آپ بات کرتے ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن ہر ایک کے سامنے بیماری کا شکوہ نہیں کرنا چاہیے، بس الحمدللہ کر لینا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ یہ شکوہ نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کو یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کو اپنی قید سے آزاد کر دیتا ہوں، یعنی جلدی صحت ہو جاتی. پھر اس کے پہلے گوشت کے عوض بہترین گوشت عطا کرتا ہوں اور اس کے پہلے خون کے بدلے بہترین خون دیتا ہوں، اور وہ اثر نو عمل کرتا ہے، یعنی پھر بالکل ایک نئے انسان کی طرح دوبارہ سے اپنا کام شروع کر دیتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ منہ سے برے الفاظ کبھی نہ نکالیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تو کیا فرماتے؟ لا بأس، کوئی بات نہیں، طہورن انشاءاللہ، یہ بیماری پاکیزگی کا ذریعہ بنے گی، یعنی جسم سے بھی آپ کی بیماری نکل جائے گی. آپ دیکھیں نا بعض بیماریاں آپ کے اندر ہی اندر کہیں چھپی ہوتی ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ سرفیس پہ آ جاتی ہیں، آپ کی سکن پہ آ جاتی ہیں. تو وہ اصل میں صرف سکن نہیں ہوتی بیمار، وہ اندر کوئی چیز بیمار ہوتی ہے جس کی سمٹمز باہر نظر آ رہی ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایک موقع دیتا ہے کہ آپ اس کا علاج کر رہے ہیں. تو یہ اس بیماری کا سرفیس پہ آ جانا، اس کی مثلا سر درد شروع ہو گیا آپ کو، تو آپ یہ سر درد صرف سر درد نہیں ہوتا، there is something wrong either with your stomach or something else. تو پھر جو ماہر ڈاکٹر ہوتا ہے وہ سمجھ کے دوا دیتا ہے کہ سر درد کی وجہ کیا ہے، انویسٹیگیٹ کرتا ہے. تو لا باس طہورن انشاءاللہ، یہ جو سرفیس پہ بیماری آئی ہے اسے پریشان نہ ہو، کیونکہ جب تک وہ اندر چھپی رہتی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم خوش باش پھرتے ہیں، بس ذرا سی چیز نظر آ جائے صحیح تو پھر ہمیں ہول پڑنے لگتے ہیں. تو اس پر پریشان نہ ہو، بلکہ وہ سمجھے کہ اب رستہ کھل گیا ہے علاج کا، صفائی کا رستہ، تزکیے کا رستہ کھل گیا. اور پھر یہ کہ انسان فوراً یہ سوچے کہ یہ بیماری گناہوں کو دھو ڈالنے کا ذریعہ بھی، یعنی پاکیزگی، جسمانی پاکیزگی بھی اور اس کے ساتھ ساتھ گناہوں سے پاکیزگی بھی. اسی طرح ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار کو برا بھلا نہ کہو، بخار بنی آدم کے گناہوں کو اس طرح دور کرتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کی میل کچیل کو دور کرتی. پھر اسی طرح بیماری میں موت کی تمنا نہ کی جائے، موت نہ مانگی جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے، کیونکہ اگر وہ نیک ہوگا تو امید ہے کہ اس کے اعمال میں اور اضافہ ہو جائے، اور اگر وہ برا ہے تو ممکن ہے وہ توبہ ہی کر لے، کیونکہ موت تو اعمال کا سلسلہ منقطع کر دیتی ہے، پھر انسان کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتا. حدیث میں آتا ہے کہ مومن کی عمر تو اس کی بھلائی میں ہی اضافہ کرتی، یعنی جتنے دن آپ کو دنیا میں مل جاتے ہیں اتنا ہی آپ کو نیک اعمال کا وقت مل جاتا ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ پازیٹیو تھنکنگ، اللہ کے بارے میں اچھا گمان، اپنے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے اچھی بات سوچنا. اور ویسے بھی وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوں، یعنی جیسا آپ سوچنا شروع کرتے ہیں ویسے چیزیں ہونے لگتی ہیں. اور اچھے گمان کے بدلے میں معاملہ بھی اچھا اور برے گمان کے بدلے میں معاملہ بھی برا. اگر تم برا سوچتے ہو تو پھر برا ہی نتیجہ نکلے گا، اور اگر تم اچھا سوچتے ہو، آپٹیمسٹک ہو، تو پھر تمہارے ساتھ اچھا ہی ہوگا. پھر پلٹ کے بات انسان کے اپنے اوپر ہی آ جاتی ہے کہ انسان اپنے لیے کیا سوچتا ہے، کیا چاہتا ہے. پھر یہ کہ اللہ کے وعدوں کو یاد رکھے، جو وعدے اس نے اپنی کتاب میں کیے ہیں. شعراوی جو ایک ایجپشن مفسر ہیں، ان کے لیکچرز موجود ہیں، بس یہ کہ کلوکیل عربک میں دیتے ہیں تو سمجھنے بڑے مشکل ہوتے ہیں، لیکن ان کے تفسیر کا ایک انوکھا ہی انداز ہے، بہت گہرائی میں بات کرتے ہیں، بہت عمدہ چیزیں، خزانے ڈھونڈ کے لاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں ان 4 لوگوں پہ حیران ہوں جو 4 چیزوں سے غافل ہیں. میں اس بندے پہ حیران ہوتا ہوں جو کسی غم میں مبتلا ہے، وہ کس طرح اللہ کے اس فرمان سے غافل ہو جاتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جبکہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرماتا ہے فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، کہ ہم اسی طرح مومنوں کو نجات دیتے ہیں غم سے، ہم نے اس کا غم دور کر دیا، یعنی یونس علیہ السلام کا. جب اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ غم کا علاج ہے اس آیت کے اندر، تسبیح کے اندر، تو وہ تسبیح کیوں نہیں کرتا؟
وہ کہتے ہیں میں اس بندے پہ حیران ہوتا ہوں جسے کسی تکلیف سے آزمایا گیا، یعنی کوئی بیماری آئی اس پر، کہ وہ کس طرح اللہ کے اس فرمان سے غافل ہو جاتا ہے، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرماتا ہے فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، فکشفنا ما بہ من ضر، اور جو کچھ تکلیف اسے تھی وہ ہم نے اس سے دور کر دی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر ایوب علیہ السلام کی سنتا ہے تو ہماری بھی سنے گا. ان کی دعا قبول کر لی اور اللہ نے ان کو بیماری سے صحت عطا کی. تو یہ اللہ کا وعدہ ہے. پھر کہتے ہیں میں اس بندے پہ حیران ہوتا ہوں جو خوف سے آزمایا گیا، وہ کس طرح اللہ کے اس فرمان سے غافل ہو جاتا ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. کیونکہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء، وہ تو اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ لوٹے، انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچی. تو یہ غم اور اس سے غم دور کرنے والی اور فکر اور پریشانی دور کرنے والی آیت ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. پھر کہتے ہیں میں اس بندے پہ حیران ہوتا ہوں جو لوگوں کے مکر و فریب سے آزمایا گیا، یعنی لوگوں نے اس کے ساتھ چال چلی، وہ کس طرح اللہ کے اس فرمان سے غافل ہو جاتا ہے. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ وَإِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، بے شک اللہ بندوں کے حال کو خوب دیکھنے والا. یہ یعقوب علیہ السلام نے پڑھی تھی یہ آیت کہ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں. اور اسی طرح سورۃ غافر میں بھی آتا ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا. ہاں یہ رجل المؤمن نے یہ آیت پڑھی، رجل المؤمن جو تھا اس نے یہ آیت پڑھی تھی جب وہ فرعون کے دربار میں اس نے حق بول دیا تھا اور اسے پتا تھا کہ اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اور اس کے بعد اس نے اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ، اللہ نے اس کو بچا لیا اور آل فرعون پہ ڈبو دیا. جس دشمن کے غرق ہونے کی خوشی میں ابھی آپ نے 10 محرم کا روزہ رکھا تھا، روزہ تو رکھ لیتے پھر یاد نہیں ہوتا کہ کس چیز کے شکرانے کا. تو مومن جو ہے وہ تکلیف میں اللہ سے راضی رہتا ہے اور اس کا اظہار کرتے رہنا چاہیے، اللہ میں راضی ہوں، اللہ میں راضی ہوں، اللہ میں راضی ہوں، اللہ مجھے تکلیف ہے لیکن میں راضی ہوں، میں آپ کے فیصلے پہ ناراض نہیں ہوں. کیونکہ جو اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جائے، حدیث میں آتا ہے اللہ اسے برکت اور وسعت دیتا ہے، اور جو راضی نہ ہو اس کو برکت نہیں ملتی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو جو کچھ دے رکھا ہوتا ہے اس میں اس کا امتحان لیتا رہتا ہے کہ کیا امتحان کا بندہ کیا کرتا ہے. مجھے یاد ہے بچپن میں ہم اسکول میں تھے نا چھوٹے چھوٹے، تو بعض اوقات بچے کوئی اپنے ساتھ سویٹس لے آتے، کچھ لے آتے، تو پھر وہ ایک دوسرے سے کہتے کہ مجھے بھی دو، ایک دوسرے سے کہتے کہ مجھے بھی چکھاؤ. تو بچہ عموماً اسٹنجی ہوتا ہے، کہتے ہیں کیوں نہیں دینا، تو کہتے اوہو ہم نے تو صرف تمہارا دل دیکھا تھا کہ تم کیا کرتے ہو. آپ کو بھی یاد ہوگا شاید اس طرح کہ تمہارا دل دیکھتے. تو وہ اس کو بہت برا بھلا کہتے تھے جو بچہ شیئر نہیں کرتا تھا یا اکیلے بیٹھ کے لنچ کر لیتا تھا. تو بہرحال تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارا دل دیکھ رہے ہیں کہ میں اس کو چیز دیکھتا ہوں اور پھر اس سے مانگتا ہوں کہ دے دو میرے راستے میں، تو پہلے دیکھے کرتا ہے کیا. تو بہرحال مصیبت پر بھی جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے وہ خاص شاکرین میں سے ہوتا ہے. یعنی ایک شکر ہوتا ہے جو عام نعمتیں ہیں جو سب کو اکٹھی ملی ہوئی ہیں، جیسے ہوا ہے، پانی ہے، سورج ہے، یہ سب مومن کافر سب کو ملی ہوئی ہیں، ہمیں بھی ملی ہوئی ہیں، اس پر بھی شکر ہے. اور ایک ہوتا ہے اللہ کے نیک بندوں کا شکر، جو نعمتیں خاص ان کو ملی ہوتی ہیں، جیسے آپ کو قرآن کی نعمت ملی، علم کی دولت ملی وغیرہ وغیرہ، یہ کہ اتنے بے شمار لوگوں میں سے اللہ نے آپ کو توفیق دی کہ آپ یہاں آ کے سیکھ رہے ہیں، اس پر شکر ادا کرتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے خاص بندوں کا شکر، اور وہ ہوتا ہے کہ اگر انہیں کوئی تکلیف بھی پہنچے تو پھر بھی وہ شکر گزار ہوتے ہیں کہ اللہ آپ نے اتنا کچھ تو ہمیں دے رکھا ہے، اگر یہ ایک چیز چلے گی یا ایک تکلیف آ گئی تو کیا ہوگی. پھر یہ ہے کہ بیماری میں انسان اپنی عبادت جتنی ممکن ہو وہ کرتا رہے، اس کو نہ بھولے، نمازیں نہ چھوڑ کے بیٹھ جائیں. اس میں ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری میں حکم دیا کہ حضرت ابوبکر لوگوں کو نماز پڑھائیں. جب وہ لوگوں کو نماز پڑھانے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران ایک دفعہ اپنے آپ کو ذرا ہلکا محسوس کیا، اور اس وقت ابوبکر ابھی نماز پڑھا رہے تھے کہ آپ وہاں تشریف لے گئے. ابوبکر نے آپ کو دیکھا تو پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن آپ نے اپنے اشارے سے ان کو اپنی جگہ پر رہنے کا حکم دیا. پھر آپ ابوبکر کے برابر ان کے پہلو میں بیٹھ گئے. تو ابوبکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کر رہے تھے اور لوگ ابوبکر کی پیروی کر رہے تھے. تو بیماری میں اللہ کا ذکر خوب کرتے رہے. ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے، یہ دعائیں ایپ میں نے یہ ڈلوا دی ہوئی ہے، یہ ذکر بھی. الاغر ابو مسلم کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ ابو سعید اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما نے گواہی دی کہ ان دونوں کی موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہتا ہے تو اس کا رب اس کی تصدیق کرتا ہے اور کہتا ہے ہاں میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، میں ہی سب سے بڑا. جب وہ لا الہ الا اللہ وحدہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہاں
مجھ تنہا کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. اور جب وہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہاں مجھ تنہا کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میرا کوئی شریک نہیں. اور جب لا الہ الا اللہ لہ الملک و لہ الحمد کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہاں کوئی معبود برحق نہیں مگر میں، میرے ہی لیے بادشاہت اور میرے ہی لیے حمد ہے. اور جب اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں میرے سوا کوئی معبود نہیں اور گناہوں سے بچنے اور بھلے کام کی قوت نہیں مگر میری توفیق سے. آپ فرماتے تھے جو کوئی ان کلمات کو اپنی بیماری کی حالت میں کہے اور مر جائے تو اسے آگ نہیں کھائے گی. تو ہر بیمار کو یہ ذکر ضرور کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ 5 کلمات کسی دن یا رات یا کسی مہینے میں پڑھے پھر اس میں وہ فوت ہو گیا تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا الہ الا اللہ لا شریک ولا شریک لہ، لا الہ الا اللہ لہ الملک و لہ الحمد، لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. پھر استغفار کرنا، انسان اپنی بیماری پہ توبہ استغفار کرتا رہے، درود شریف پڑھتا رہے کیونکہ اس سے رحمتیں آتی ہیں تو انشاءاللہ انسان کو اچھی اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا. پھر یہ ہے کہ بیماری کا علاج ضرور کروائے، یعنی مایوس ہو کے چھوڑ نہ دے کہ یہ لا علاج بیماری ہے تو فائدہ نہیں، یعنی جس طرح کا بھی ممکن ہو علاج کروائے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ کے بندو علاج کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو بیماری بھی اتاری ہے اس کے ساتھ اس کی شفا بھی نازل کی ہے سوائے موت اور بڑھاپے کے، یعنی کوئی بیماری بھی لا علاج نہیں. اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں پیدا کی کہ جس کا علاج پیدا نہ کیا ہو. علاج کرنا چاہیے، علاج کرتے رہنا چاہیے. اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ دوا سے شفا اللہ کے اذن سے ہی ہوتی ہے، انسان کے ہاتھ میں نہیں. دوا کے اندر کچھ نہیں ہے، دوا اللہ کے اذن سے شفا دیتی ہے. ایک بندے کو وہی فائدہ دیتی ہے چیز، دوسرے کے اوپر اثر ہی نہیں کرتی. پھر یہ کہ صرف میڈیسن ہی نہیں بلکہ اللہ کے کلام سے بھی شفا حاصل کرنی چاہیے. اگر کوئی ایسا بیمار ہے جو سرجری نہیں کروا سکتا، کیمو نہیں لے سکتا، لیکن اس کے اوپر دم وغیرہ مسلسل کیا جا سکتا ہے تو یہ بھی ایک علاج کا ذریعہ ہے، کیونکہ اللہ کے کلام میں شفا ہے. قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء. نہ صرف یہ کہ جسمانی بیماریوں کا بلکہ روحانی بیماریوں کا. شفاء لما فی الصدور. تو سنت سے علاج، انبیاء کو قلبی اور روحانی ادویات دی گئی جو فائدہ دیتی ہیں. بعض بیماریاں ایسی ہیں کہ جہاں جو ڈاکٹروں کی پہنچ سے باہر ہوتی ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بیماری کیا ہے اور اس کا علاج بھی نہیں کر سکتے، جانتے نہیں ہوتے. ایسی صورت میں خاص طور پر جو وحی کے ذریعے ہمیں ملا ہے اس کے ذریعے علاج کرنا فائدہ دیتا ہے اور وہ بھی کروانا چاہیے، یعنی روحانی علاج جس کو کہتے ہیں. کیونکہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ اس بیماری کا کاز کیا ہے، تو ڈاکٹرز کو جب تک کاز سمجھ نہیں آتی تو وہ علاج کیسے کریں. وہ کچھ نہ کچھ اپنی عقل سے اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ دیتے رہتے ہیں، لیکن بعضوں کو صرف وقتی آرام آتا ہے اور پھر تکلیف بڑھ جاتی ہے یا آرام آتا بھی نہیں ہے. اور بعض دوائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ابھی آج ہی کسی نے مجھے ذکر کیا کہ انہوں نے شوگر کی دوا دی اور وہ دوا ایسی تھی کہ اس سے کڈنی جو ہے وہ متاثر ہو گئی، تو اس کو بھی کوئی خاص آرام نہیں آیا اور ساتھ ایک اور آرگن جو ہے وہ بھی ڈیمیج ہو گیا. تو یہ صورت بھی بعض اوقات ہوتی ہے. تو ایسی تمام چیزیں جو ہیں، یعنی انسانی کوششیں اب بھی انسانی جسم کو سمجھنے میں ناکام ہے کہ یہ کس طرح ورک کرتا ہے. جتنا بھی ہوا ہے الحمدللہ فائدہ بھی بہت ہے، بیماریاں دور بھی ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی مکمل کمپلیٹ علم انسانوں کے پاس نہیں ہے. وہی الہی کے ذریعے جو اللہ نے کلام اتارا ہے، جب اللہ نے فرما دیا کہ اس میں شفا ہے تو قرآن سے شفا حاصل کرنی چاہیے. کل مجھ سے کسی نے اپنا تجربہ شیئر کیا، کافی 65 پلس ہیں وہ بھی ماشاءاللہ. تو وہ کہنے لگی کہ میں کسی دوا پر نہیں ہوں، مجھے کسی قسم کی دوا کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ کوئی وٹامن نہ کچھ. میں نے کہا کیا راز ہے؟ کہتی کہ میں روزانہ کا جو قرآن پڑھتی ہوں ساتھ ہی پانی رکھ لیتی ہوں، اس پہ دم کرتی ہوں اور وہ روز پی لیتی ہوں، میری ساری چیزیں اسی سے ٹھیک. سبحان اللہ، یقین کی بات ہے، یقین کی بات ہے. ورنہ آپ دیکھیں کہ جو یعنی عمر بڑھتی جاتی ہے دوائیوں کی تعداد بڑھتی جاتی، ڈوز بڑھتی جاتی، لیکن کیونکہ یہ یقین ہے کہ قرآن شفا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، شفا بھی ہے رحمت بھی ہے. تو اگر ہم پورے یقین کے ساتھ، اور پھر یہ کہ قرآن میں سے کہیں سے بھی پڑھ لیں، بعض تو اسپیسیفک آیات تجربے مشاہدے کی روشنی بتاتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ادروائز آپ کہیں سے بھی پڑھ لیں انشاءاللہ آپ کو شفا ہوگی. اور اگر آپ روز یہی پریکٹس شروع کرتے ہیں کہ جب قرآن پڑھنے لگے اپنا پانی پاس رکھ لیں، اونچی آواز سے تلاوت کریں، اور پھر وہ پانی کے اندر وہ جو آپ کی قرآن کی آیات کا اثرات ہیں وہ جائیں گے اور وہی پی لیں، اور وہ
آپ کے کان بھی سن رہے ہیں، آپ کا جسم بھی سن رہا ہے، اور پانی بھی آپ کے اندر وہی گیا ہے، تو انشاءاللہ شفا ہوگی۔ پھر اسی طرح حجامہ کرانا، کپنگ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں تلقین کی ہے۔ اور جب آپ معراج پر گئے تھے تو جس فرشتوں کے گروہ سے ملے تو انہوں نے یہ کہا کہ اپنی امت کو حجامہ کرانے کا حکم دیں۔ الحمدللہ بہت فائدہ بھی ہوتا ہے۔ کئی ایسی لا علاج بیماریاں جو کسی دوا سے نہیں جاتی وہ حجامہ سے چلی جاتی ہیں۔ پھر کلونجی ہے، اور کلونجی کا بھی ہے کہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کتنی کھائیں کتنی نہیں۔ آپ بس ایک پنچ روز اگر پانی کے ساتھ لے لیں، اور اس نیت کے ساتھ کہ اللہ نے اس میں موت کے سوا ہر بیماری کی شفا رکھی ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا۔ ہم نہ تو ڈاکٹر ہیں اور نہ ہی ہم جانتے ہیں کہ کیا چیز کتنی کیا، لیکن چھوٹی سے چھوٹی مقدار سے برکت ہو جائے گی، فائدہ ہو جائے گا، کیونکہ شفا تو اللہ نے ڈالی ہے نا۔ ہماری پپی کہا کرتی تھی اللہ تعالیٰ شفا دے تو راکھ کی پڑیا سے بھی ہو جاتی ہے، یعنی اگر اس میں کچھ بھی نہیں ڈلا ہوا، راکھ ہی رکھا ہے تو وہ بھی کھا لے تو انسان ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح شہد، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ فیہ شفاء للناس، اللہ تعالیٰ کی بات تو غلط نہیں ہو سکتی نا۔ اگر اللہ نے فرمایا کہ فیہ شفاء للناس تو یقین رکھیں کہ فیہ شفاء للناس، اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے۔ بس یہ ہے کہ پھر شہد خالص ہونا چاہیے، ورنہ یہ کہ ہم شہد کو بلیم کرتے رہتے ہیں اور پھر حدیثوں کو ڈاؤٹ کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح آب زمزم، حدیث میں آتا ہے جس مقصد کے لیے پیا جائے وہ اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ آپ یعنی الحمدللہ مسلمانوں کے ہر گھر میں کچھ نہ کچھ زمزم جو ہے موجود ہوتا ہے، تو وہ اکٹھا نہ پی جائیں بلکہ اس کو تو تبرک کے طور پہ رکھیں، اور آپ اپنے پانی میں تھوڑا تھوڑا ڈال کے اس کو، کیونکہ جس پانی میں آپ ڈالتے ہیں اس سارے کی تاثیر بھی بدل جاتی، تو دم کر کے رکھ لیں، سورۃ فاتحہ پڑھ کے رکھ لیں، اور اس کے اندر سے تھوڑا تھوڑا کر پیتے رہیں۔ پھر پانی سے علاج، یعنی زمزم تو ہے ہی، لیکن اگر زمزم نہیں ہے تو پھر پانی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کو بخار ہو جائے تو 3 رات سحری کے وقت اس پر ٹھنڈا پانی بہایا جائے۔ ٹھنڈے سے مراد بہت برف والا ٹھنڈا نہیں، نارمل ٹیمپریچر، روم ٹیمپریچر ہوتا ہے، یعنی گرم کیے بغیر اس کو جیسا ہے ویسا ہی انسان کے اوپر بہا دیا جائے۔ اگر پانی بہایا نہ بھی جا سکے نا تو گیلی پٹی رکھیں، اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الوفات میں فرمایا مجھ پر 7 ایسے مشکیزوں کا پانی ڈالو جن کا منہ نہ کھولا گیا ہو، یعنی یوزڈ نہ ہو، پوری بھری ہوئی، شاید مجھے کچھ آرام ہو جائے۔ یعنی زیادہ پانی، جیسے ٹب میں بیٹھ جاتے ہیں، لیکن ٹب میں بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے، وہ تو اسی میل کے اندر ہی آپ رہتے ہیں، تو اگر اوپر سے بہتا ہے پانی تو وہ زیادہ فائدہ مند ہے۔ اسی طرح عود ہندی میں شفا ہے، اور خاص طور پر عود ہندی جو ہے، یہ جو کست ہندی جس کو بولتے ہیں نا آپ، کست ہندی، کست بہاری، خاص طور پر حلق کی بیماری، کیونکہ اگر حلق کی بیماری ہو تو اس کو ناک میں ڈالنے کے لیے کہا گیا ہے، اور اگر پھیپھڑوں کو تکلیف ہو یا کوئی نمونیا وغیرہ ہو تو پھر حلق میں ڈالنے کی، یعنی اورلی لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح کھمبی کے پانی میں شفا ہے، یعنی مشروم میں، اس کا پانی آنکھ کی دوا ہے۔ مہندی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم ہوتا یا کانٹا چبھتا تو آپ اس جگہ مہندی لگاتے جی، ظاہر ہے گیلی کریں گے تو چپکے گی نا، ورنہ تو اچھا۔ اب نا مہندی کا تیل بھی بنتا ہے، تو وہ کسی نے مجھے بتایا اور میں نے کسی کے ساتھ شیئر کیا، تو ان کو کافی عرصے سے ایسی تکلیف تھی، اسکن ڈیزیز تھی، کہ جو کسی قسم کی آئنمنٹ، کسی قسم کی دوا سے نہیں ٹھیک ہو رہی تھی، تو الحمدللہ وہ مہندی کا تیل لگانے سے بہت حد تک وہ تکلیف دور ہو گئی۔ تو بعض اوقات یہ مہندی جیسے ہے ویسے ہی لگا لی جائے، یا اس کا پانی نکال کے، جیسے پتے کوٹ کے اور اس کا پانی نکال کے اس سے، یا پھر یہ کہ اس کا تیل بنا کے، جیسے اور تیل بنتے ہیں۔ جو ممنوع علاج ہیں ان میں داغنے کی ممانعت ہے، یعنی جلانے کی۔ عمران بن حسین فرشتوں کا سلام سنا کرتے تھے، جب انہوں نے داغ لگوایا تو سلسلہ منقطع ہو گیا، کیونکہ منع تھا داغ لگوانا، اور جب چھوڑ دیا تو دوبارہ سننا شروع کر دیا۔ اچھا، کبھی آپ اس طرح کی کوئی آواز سنیں نا تو یہی نہ سوچا کرے کہ کوئی جن ہے، ہر وقت ہم منفی سوچتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی فرشتہ ہی سلام کر رہا ہو آپ کو۔ پھر اسی طرح حرام ادویات کا استعمال نہ کریں، کیونکہ حرام میں اللہ نے شفا نہیں رکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے ان الدواء الخبیث، خبیث دوائیوں سے، اور حرام یعنی طیب ہونی چاہیے دوا۔ پھر اسی طرح شراب وغیرہ کا استعمال علاج کے طور پر، کچھ لوگ وہ برگنڈی کا پتہ نہیں کیا بولتے ہیں، برانڈی، وہ دیتے ہیں گلے کی بیماری میں، تو وہ بچوں کو دیتے ہیں یا سلانے کے لیے، تو ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ پھر یہ ہے کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے، یعنی کوئی دوائی نہ لیں، کچھ نہ لیں، فاسٹنگ شروع کر دیں، تو فاسٹنگ میں بھی شفا ہے۔ اور پھر
दुआएं, आयात, सबसे बढ़कर सूरत अल-फातिहा जिसका नाम ही शिफा है, सूरत अल-फातिहा से इलाज करें। खारिजा बिन सल तमीमी अपने चचा से नकल करते हैं, एक मरतबा वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। जब वापस जाने लगे तो एक कौम के पास से गुजरे जिनके यहाँ एक मजनून आदमी था, यानी उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था। उसे उन्होंने लोहे की जंजीरों से बांध रखा था। उसके अहले खाना कहने लगे, हमें मालूम हुआ कि तुम्हारा ये साथी यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खैर लेके आया है। वो खुद नहीं होंगे मुसलमान, नहीं पता होगा, तो क्या उसके पास कोई ऐसी चीज है कि जिससे ये इलाज किया जाए इसका? वो कहते हैं कि मैंने सूरत फातिहा पढ़कर दम किया तो वो ठीक हो गया। यकीन असल चीज है ना, कि यकीन कितना है। एक लेक्चर यकीन पर भी होना चाहिए, क्योंकि ना दीन के मामले में, दुआओं के मामले में हमारा यकीन नहीं होता। अस्सिक़तु बिल्लाह। फिर जो मंजिल हम पढ़ते हैं उसमें सूरत फातिहा के अलावा आयतल कुर्सी है, अल बकरा की आखिरी 2 आयात हैं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने सूरत अल बकरा की आखिरी 2 आयात एक रात को पढ़ी वो उसे हर आफत से बचाने के लिए काफी होंगी। और आयतल कुर्सी का तो फायदा आपको मालूम ही है। फिर मुअव्विज़ात हैं, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुबह और शाम 3-3 बार मुअव्विज़ात कह लो तो ये हर चीज से तुम्हें किफायत करेंगी। फिर ये दुआ जो कल मैंने आपको बताई थी, अन्नी मस्सनी दुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन। और अगर वसवसे आ रहे हैं बहुत और बेचैनी है और दिल परेशान है तो अन्नी मस्सनी शैतानु बिनुस्बिन व अज़ाब, कि शैतान ने मुझे सख्त तकलीफ और अजाब में डाल रखा है, यानी वसवसे और नेगेटिव थिंकिंग की वजह से। और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का हाल याद करके और फिर अंत अरहमुर राहिमीन भी कहे साथ। और फिर अय्यूब अलैहिस्सलाम का अंदाज जो है ना दुआ का वो बड़ा खूबसूरत है, अंत अरहमुर राहिमीन, और अपने हाल का जिक्र किया कि अल्लाह मैं तकलीफ में हूँ, आप जानते हैं। तो हम इस तरह भी दुआएं कर सकते हैं कि अल्लाह आपने अय्यूब अलैहिस्सलाम को सेहत दी थी, या अल्लाह आपने ज़करिया अलैहिस्सलाम को बेटा दिया था, या अल्लाह आपने यूसुफ अलैहिस्सलाम को लौटा दिया था, या अल्लाह आपने मूसा अलैहिस्सलाम की हिफाजत की थी, या अल्लाह आप मेरी ये तकलीफ दूर कर दें। यानी जिन सूरत अल अंबिया में वो इतनी खूबसूरत दुआएं पढ़ते हैं तो दिल पिघलता है। सारे अंबिया की जो दुआएं कबूल होती गई उनका वास्ता देकर के अल्लाह आपने इन सब की दुआएं कबूल की, आप मेरी भी दुआ कबूल करें और मेरी ये तकलीफ दूर कर दें। और फिर यह है कि जैसे नेक लोग अल्लाह से अच्छा गुमान रखते थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा व इज़ा मरिदतु फहुव यशफी, वो मुझे शिफा देता है जब मैं बीमार होता। ये यकीन हो और फिर इस तरह शिफा मांगे अल्लाह से कि अल्लाह ताला आपके हाथ में शिफा, बियदिक शिफा। फिर वो जो मसनून दुआएं ग्रीन कार्ड की हैं, इमसहिल बअस रब्बन नास बियदिक शिफा, ला यक्शिफुल करबा इल्ला अंता, ऐ लोगों के रब तकलीफ दूर कर दे, तेरे ही हाथ में शिफा है, तेरे सिवा उसको कोई दूर करने वाला नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार पर इन अल्फाज के साथ दम किया करते थे। और फिर एक और रिवायत में आता है, अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैं तुम पर वो दुआ पढ़कर क्यों न दम करूं जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे। तो हजरत साबित की तबीयत खराब थी तो उन्होंने कहा जरूर कीजिए। तो हजरत अनस ने इन अल्फाज के साथ दम किया, अल्लाहुम्मा रब्बन नास मुज़हिबिल बअस इश्फि अंत शाफी ला शाफी इल्ला अंता शिफा अन ला युगादिरु सक़मा। फिर इसी तरह यह है कि अगर कोई जल जाए तो उसका इलाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह किया। एक खातून कहती हैं कि मैं हबशा से वापस आ रही थी, मदीना से कुछ फासले पर थी, तो खाना पकाना शुरू किया। लकड़ियां खत्म हुई तो लकड़ियों की तलाश में निकली तो बच्चे ने हांडी अपने ऊपर गिरा ली सारा, और वो बाजू पे गिर गई और वो जल गया। तो वो फिर लेके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, ये मोहम्मद बिन हातिम है और इनके साथ ये हुआ है। आपने अपना लुआब दहन डाला और सर पे हाथ फेरा और बरकत की दुआ की, और उस जली हुई जगह पर लुआब दहन डालते जाते थे और साथ ये दुआ पढ़ते थे, अज़हिबिल बअस रब्बन नास वश्फि अंत शाफी ला शिफा इल्ला शिफाउका इश्फि शिफान ला युगादिरु सक़मा। और पिछले दिनों एक पोस्ट आपने भी शायद देखी हो जिसमें वो कोई हकीम या तबीब ऐसी रिकमेंड करता है कि अगर कोई शख्स सुबह के वक्त अपना पहला लुआब अपनी आंखों के अंदर लगाता है तो उसकी आंखों की बिनाई तेज हो जाती है और बीमारियां दूर होते हैं। बहरहाल लुआब के अंदर भी अल्लाह ने शिफा रखी है। और फिर इसी तरह खुद को तकलीफ हो, और ये तो मैंने बहुत दफा आजमाया है कि दर्द की जगह पर हाथ रख के इंसान 3 दफा बिस्मिल्लाह करे और पढ़े और 7 दफा औज़ु बिइज़्ज़तिल्लाहि व कुदरती मिन शर्रि मा अजिदु व उहाज़िरु। बहुत ही खूबसूरत दुआ है और बहुत जल्द तकलीफ दूर होती है। खासतौर पर अगर घुटनों वगैरह में तकलीफ है तो आप उनको कलौंजी के ऑयल से रब भी करते जाएं और ये दुआ पढ़ते जाएं तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। फिर इसी तरह अगर कहीं फोड़ा फिंसी है छोटा मोटा तो उस पर
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ते थे, बिस्मिल्लाहि तुरबत अर्दिना बिरिक़त बादिना लियुश्फा बिही सकीमुना बिइज़्नि रब्बिना। अल्लाह के नाम के साथ हमारी ज़मीन की मट्टी, यानी जिस ज़मीन पर इंसान रहता है वहीं की मट्टी ले सकता है, अगर मदीना की मट्टी ना हो, हमारे रब के हुक्म से हम में से बाज़ के लुआब के साथ हमारे बीमार को शिफा दी जाए। यानी वहाँ पर कोई बड़ी बड़ी फार्मेसीज नहीं थी, कोई और इलाज के लिए हॉस्पिटल नहीं थे, तो यही चीज़ें जो थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमलन करके दिखाई और लोगों को फायदा भी पहुंचा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के जिस्म पर कोई फोड़ा, कोई जख्म, कोई तकलीफ होती तो लुआब के साथ वो मट्टी लगा के उस जगह पर लगा देते। और राख का लगाना जो है वो तो आपको मालूम ही है, जैसे हजरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब जंग उहद में आप पर आपको तकलीफ पहुंची थी तो हजरत फातिमा ने और हजरत अली ने चटाई जला के उसकी राख जो थी वो वहां लगा के तो पट्टी की थी, तो उसमें भी अल्लाह ताला ने शिफा रखी है। और फिर इसी तरह तकलीफ और परेशानी के वक्त की जो आम दुआएं हैं वो भी पढ़नी चाहिए। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैया। फिर इसी तरह ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कर्ब और तकलीफ और परेशानी और बेचैनी होती थी उस वक्त पढ़ते थे, ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीमुल हलीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुस समावाति व रब्बुल अर्दि व रब्बुल अर्शिल करीम। यानी अर्श सबसे बड़ी चीज़ है ना मखलूकात में से, तो उसके रब की का वास्ता देकर फिर दुआ करते थे। फिर इसी तरह आफियत की दुआएं भी मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला बीमारियों से महफूज रख, खासतौर पर जब कोई वबा वगैरह फैली हो या आप किसी बीमार को देखें या हॉस्पिटल में जाएं या किसी की तीमारदारी करने जाएं तो अल्लाहुम्मा, वैसे भी सुबह शाम 3-3 दफा अल्लाहुम्मा आफिनी फी बदनी, अल्लाहुम्मा आफिनी फी समी, अल्लाहुम्मा आफिनी फी बसरी, ला इलाहा इल्ला अंता। फिर अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़वालि निअमतिका व तहव्वुलि आफियतिका व फुजाअति निक़मतिका व जमीइ सख़तिका। अल्लाह बेशक मैं तेरी पनाह लेता हूँ इस बात से कि तेरी दी हुई कोई नेमत मुझसे छिन जाए और तेरी दी हुई आफियत पलट जाए और कोई नागहानी अजाब आ जाए, और मैं तेरी तमाम नाराजगियों से तेरी पनाह लेता हूँ। और फिर अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन जहदिल बला व दरकिश शक़ा व सूइल क़दा व शमाततिल आदा। अल्लाह बेशक मैं तेरी पनाह मांगता हूँ सख्त मुसीबत, बदबख्ती लाहिक होने, बुरी तकदीर और दुश्मनों के खुश होने से। फिर इसी तरह अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनस सममी वल बकमी वल जुनूनी वल जुज़ामी वल बरसी व सय्यिल अस्कामी। अल्लाह बेशक मैं बहरेपन, गुंगेपन, पागलपन, कोढ़, बरस और तमाम बुरी बीमारियों से तेरी पनाह मांगता हूँ। और फिर अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्नि वल अज्ज़ि वल कसली वल जुब्नि वल बुख़्लि व ग़लबतिद दैनि व क़हरिर रिजाल। अखलाकी बीमारियों से, रूहानी बीमारियों से निजात। अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ दुख, गम, आजिज़ी, सुस्ती, बुखल, बुज़दिली, कर्जदारी के बोझ और लोगों के अपने ऊपर गलबे से। फिर औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़, हर तरह के शर से अल्लाह तू मुझे बचा ले। जहाँ भी इंसान जाए, किसी शहर में जाए, किसी जगह पर जाए, प्लेन में हो, कहीं पर आप एंटर हो, बैंक में, स्कूल में, तो 3 दफा अगर आप ये पढ़ लें कोई चीज आपको नुकसान नहीं देती, क्योंकि इंसान को डर होता है ना कि ये बारिशें होंगे, और खासतौर पर आजकल के सिनारियो में। फिर औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मतिन व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मतिन। यानी लोगों की गैदरिंग में जाए, आपको डर होता है कोई नजर ना लग जाए, कोई और इसी तरह। ये दुआ भी बहुत फायदे की है, वैसे भी पढ़नी चाहिए। और फिर शैतानी वसवस से अगर बहुत नेगेटिव थिंकिंग हो रही हो और बहुत बुरे बुरे ख्यालात आ रहे हो, किसी के बारे में कोई बात बहुत बुरी सता रही हो, तो औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन ग़ज़बिही व इक़ाबिही व शर्रि इबादिही व मिन हमज़ाति शयातीन व अन यहज़ुरून। खासतौर पे बुरा ख्वाब आने के बाद अगर दिल पे बार बार परेशानी का ख्याल आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो उसको भी झटकने के लिए ये दुआ पढ़ी जा सकती है, तो अल्लाह ताला महफूज रखेंगे। अब बस आखिर में चंद मोटी मोटी बातें कि अगर आप किसी बीमार के पास जाएं तो किन चीज़ों का ख्याल रखें, क्योंकि मरीजों की आदत का हुक्म दिया गया है, क्योंकि इससे इंसान को अपनी नेमतें याद आती है और इंसान को आखिरत की याद आती है, और मुसलमान की आदत जो है वो दूसरे मुसलमान पर हक है, खासतौर पर अगर कोई करीबी लोगों में से हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स अपने किसी मुसलमान भाई की आदत करता है तो वो जन्नत के बागात में चलता है, यहाँ तक कि बैठ जाए, उसके बैठने पर अल्लाह की रहमत से ढांप लेती है। अगर वाकई इबादत की नीयत से किसी के पास जाते हैं और इबादत की नीयत से, और अगर सुबह के वक्त जाए तो शाम तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआएं बख्शिश करते हैं, और शाम को जाए तो सुबह तक, यानी इतना बड़ा अजर सवाब है। और इबादत ना करने वालों की मुजम्मत की गई है। अल्लाह ताला क़यामत के दिन फरमाएंगे कि
میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تو نے اس کی عادت نہیں کی، یعنی تم نے اس کا حال ہی نہیں پوچھا، اگر تو اس کی عادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ عادت کرتے وقت اسے اجر کی خوشخبری دی جاتی ہے، اور مریض کو دعا دے کر خوش کریں، ہو سکے اس کو دم کر دیں اور دعا کا کارڈ دے دیں، کوئی بھی ایسی چیز اس کو بتائیں کہ یہ بیماری اس کے درجات کی بلندی کا ذریعہ، اچھی باتیں کریں، حوصلہ افزائی کریں، غم گساری کریں، اور عیادت کے وقت کی دعاؤں میں لا بأس طہور انشاءاللہ، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہو جاؤ گے، سب صاف ہو جائے گا۔ اور پھر سورۃ فاتحہ کم از کم پڑھی، یعنی اگر اور دعائیں آپ کو لمبی چوڑی نہیں بھی آتی تو سورۃ فاتحہ تو سب کو آتی، سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیں، معوذات پڑھ کے دم کر دیں، اور پھر اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک 7 دفعہ پڑھ کے آپ اس پہ دم کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان کسی بیمار کی عادت کے لیے اس کے پاس آئے جس کی موت کا وقت نہ آیا اور 7 مرتبہ یہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا کر دے، یہ بیمار کے لیے پڑھنی چاہیے۔ پھر اللہم اشف فلان، اگر دور بیٹھے ہیں تو دور سے دعائیں کر دیں، اور دیگر بھی اذہب البأس اور مذہب البأس اور یہ ساری دعائیں جو پہلے میں آپ کو بتا چکی ہوں دیگر بیماریوں کے علاج میں، یہ دعائیں گرین کارڈ پہ لکھی ہوئی ہیں، ان سب کا بھی یعنی اگر آپ کے پاس زبانی یاد نہیں تو دیکھ کے بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور ساتھ اپنے لیے بھی ایک دعا مانگیں کہ اللہ مجھے اس سے عافیت میں رکھنا، یعنی الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جو یہ پڑھے گا وہ اس مصیبت سے محفوظ رہے گا جس میں دوسرا مبتلا ہے۔ قرآن کریم سے استغفار کے بعض کلمات: سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر، ہم نے سنا اور اطاعت کی، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں اے ہمارے رب، اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطا کی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطا کی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا۔ اے ہمارے رب، ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہو، اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، تو ہی ہمارا مالک ہے۔ ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہم ایمان لا چکے، اس لیے ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ جب ان سے کوئی ناشائستہ کام ہو جائے یا کوئی گناہ کر بیٹھے تو فوراً اللہ کا ذکر اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ فی الواقع اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی گناہ کو نہیں بخش سکتا، اور وہ لوگ باوجود علم کے کسی برے کام پر اڑ نہیں جاتے۔ وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ یہی وہ کہتے رہے کہ اے پروردگار، ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم سے ہمارے کاموں میں جو بے جا زیادتی ہوئی ہے اسے بھی معاف فرما، اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما اور ہمیں کافروں کی قوم پر مدد دے۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اے ہمارے رب، بے شک ہم نے ایک آواز دینے والے کو سنا جو ایمان لانے کے لیے آواز دے رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ یا الہی، اب تو ہمارے گناہ معاف فرما اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے اور ہماری موت نیکوں کے ساتھ کر۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاءوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ ہم نے ہر رسول کو صرف اس لیے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی فرما برداری کی جائے، اور یہ لوگ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا تیرے پاس آ جاتے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے تو یقیناً یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا مہربان پاتے۔ یعنی انسان سے جب کوئی غلطی ہو جائے تو خود بھی بخشش کی دعا مانگے، اور کسی سے بھی کہہ سکتا ہے کہ وہ بھی ہمارے لیے بخشش کی دعا کرے۔ عام طور پر جب لوگ حج وغیرہ پہ جاتے ہیں تو ہم انہیں دنیا کے لیے تو دعائیں مانگنے کو کہتے ہیں، ہمارے بچے کی دعا کریں یا ہمارے رزق روزی کی دعا کریں، کسی اور چیز کی، تو بخشش کی دعا کے لیے بھی کہنا چاہیے کہ آپ وہاں جا رہے ہیں، آپ اپنے ساتھ ہمارے لیے بھی بخشش کی دعا کریں۔ واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما، تم اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو،
بے شک اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا مہربانی کرنے والا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا مہربانی کرنے والا پائے گا۔ یعنی اللہ بڑا مہربان ہے، اس لیے یہ نہ کہا کرو میری تو بخشش نہیں ہے، مجھے نہیں لگتا میری معافی ہوگی، یہ مایوسی کے کلمات نہیں ادا کرنے چاہیے، کیونکہ مایوسی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور رحیم، یہ لوگ کیوں اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں جھکتے اور کیوں استغفار نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ تو بہت ہی بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے۔ یعنی جو لوگ یہ سوچ کے کہ ہم بہت گناہ گار ہیں، ہم تو ہیں ہی گناہ گار اور ہماری تو معافی نہیں ہونی، اس لیے کیا فائدہ استغفار کرنے کا، تو وہ ان کو یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ کیوں نہیں توبہ کرتے، اگر تم کرو گے تو تمہاری بخشش ہو جائے گی۔ جس 99 لوگوں کا جو قاتل تھا اللہ تعالیٰ نے تو اس کو بھی بخش دیا تھا، یعنی 99 لوگوں کو جس نے قتل کیا تھا اللہ تعالیٰ نے تو اس کی بخشش بھی فرما دی تھی۔ قال رب اغفر لی ولاخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب میری خطا معاف فرما دے اور میرے بھائی کی بھی، اور ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل فرما، اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے پیاروں کی، اپنے بہن بھائیوں کی، اپنے والدین کی، اپنے بچوں کی، اپنے رشتہ داروں کی، دوستوں کی بھی بخشش کی دعا کرنی چاہیے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے نا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین، تو ہی ہمارا کارساز ہے، پس ہم پر مغفرت اور رحمت فرما، اور تو سب معافی دینے والوں سے زیادہ اچھا ہے۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، اور یہ کہ تم لوگ اپنے گناہ اپنے رب سے معاف کراؤ، پھر اس کی طرف متوجہ رہو، وہ تمہیں ایک وقت مقرر تک اچھا سامان زندگی دے گا اور زیادہ عمل کرنے والے کو زیادہ ثواب دے گا، یعنی جو جتنی زیادہ استغفار کرے گا اس کو اتنا زیادہ فائدہ پہنچے گا۔ اور اگر تم لوگ اعراض کرتے رہے تو مجھے تمہارے لیے ایک بڑے دن کے عذاب کا خطرہ ہے۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اے میری قوم کے لوگو، تم اپنے پالنے والے سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو اور اس کی جناب میں توبہ کرو، تاکہ وہ برسنے والے بادل تم پر بھیج دے اور تمہاری طاقت پر اور طاقت اور قوت بڑھا دے، اور تم جرم کرتے ہوئے روگردانی نہ کرو۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ، تم اپنے رب سے استغفار کرو اور اس کی طرف توبہ کرو، یقین مانو تو میرا رب بڑا ہی مہربانی فرمانے والا اور بہت محبت کرنے والا ہے۔ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے کہا تھا اچھا میں جلد ہی تمہارے لیے اپنے رب سے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، اور وہ بڑا بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لا چکے ہیں، تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اور کہیے کہ اے میرے رب تو بخش اور رحم کر اور تو سب مہربانوں سے بہتر مہربانی کرنے والا ہے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ایمان والے لوگ تو وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر یقین رکھتے ہیں، اور جب ایسے معاملے میں جس میں لوگوں کے جمع ہونے کی ضرورت ہوتی ہے نبی کے ساتھ ہوتے ہیں، تو جب تک آپ سے اجازت نہ لے لیں کہیں نہیں جاتے۔ جو لوگ ایسے موقع پر آپ سے اجازت لے لیتے ہیں حقیقت میں یہی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر ایمان لا چکے ہیں۔ بس جب ایسے لوگ آپ سے اپنے کسی کام کے لیے اجازت طلب کریں تو آپ ان میں سے جسے چاہیں اجازت دے دیں اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کریں، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔
پھر ایک اور آیت ہے ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی. پھر وہ دعا کرنے لگے موسیٰ علیہ السلام میں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا تو مجھے معاف کر دے. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، اور ایمانداروں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ اور دشمنی نہ ڈال. اے ہمارے رب بے شک تو شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے. ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم. اے ہمارے رب تو ہمیں کافروں کی آزمائش میں نہ ڈال اور ہمارے پالنے والے ہماری خطاؤں کو بخش دے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے. پھر ایک اور دعا ہے ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. اے ہمارے رب ہمیں کامل نور عطا فرما اور ہمیں بخش دے، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے. رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا. یہ سورۃ نوح کی آیت ہے. اے میرے پروردگار تو مجھے اور میرے ماں باپ اور جو بھی ایماندار ہو کر میرے گھر میں آئے اور تمام مومن مردوں اور عورتوں کو بخش دے اور کافروں کو سوائے بربادی کے اور کسی بات میں نہ بڑھا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر انسان کو استغفار کرنی چاہیے، کیونکہ یہاں تو اللہ کے پیغمبر بھی استغفار کر رہے ہیں جو اتنے پہنچے ہوئے اور اتنے بزرگ ہیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قریب ہیں، لیکن پھر بھی اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں اور توبہ کرتے رہتے ہیں، اپنے لیے بھی بخشش مانگتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی. تو ہمیں بھی بخشش مانگنے میں پیچھے نہیں رکھنا چاہیے. اب وہ بہن نے جس دعا کی فرمائش کی تھی وہ ہم سب کو میں کہلوا دیتی ہوں. 48 پیج پر ہے دعا. نہیں، اس کا تو اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا. یہ سوال بڑا اچھا کیا انہوں نے کہ جب ہمیں کوئی تکلیف آتی ہے تو بعض اوقات ہم اپنی کسی نیکی کا واسطہ دے کر ہم اللہ سے دعا کر لیتے ہیں. جیسے وہ غار والے جو تھے انہوں نے دعائیں کی تھی، اور جو والدین کے حق میں نیک اچھا تھا اس کی دعا قبول ہوئی تھی اور سارا پتھر ہٹ گیا تھا. تو یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ کا لفظ آتا ہے کہ اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو. تو یہ وسیلہ کیا ہے؟ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ، کہ اللہ میں نے اگر فلاں کام جو کیا تھا صرف تیری محبت میں کیا تھا، اگر تجھے یہ پسند ہے تو اس کی وجہ سے تو میرا فلاں مسئلہ حل کر دے، یا میری یہ تکلیف دور کر دے، کوئی بیماری دور کر دے. تو ایسا کرنا شریعت میں جائز ہے. اس سے نیکی کا دنیا میں تو صلہ ملتا ہے، آخرت میں بھی ملے گا. ایسا نہیں ہے کہ آخرت میں نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ من یعمل من الصالحات من ذکر او انثی وهو مؤمن، جو نیک عمل کرے گا مومن مرد ہو یا عورت ہو، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، ہم دنیا میں بھی اچھی زندگی اس کو بسر کروائیں گے. یعنی جہاں گناہ جو ہے وہ زندگی کو مصیبت میں ڈالتے ہیں، وہاں نیکیاں انسان کے لیے دنیا میں بھی راستے آسان کرتی ہیں. ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے مستند بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل قرآنک پلس کو سبسکرائب کریں. یہاں قرآن و حدیث کی روشنی میں حقیقی رہنمائی اور روحانی ترقی کے خزانے ملیں گے. ابھی جڑیں اور دین کو گہرائی سے سمجھیں.